मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में सलाम। मैं एमी पास्टर शर्जील साहब के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में आप तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। हम अपने तमाम नाज़रीन के मशकूर हैं जो अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे हैं और अपने सवालात भी हमसे कर रहे हैं। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम के ताल्लुक से एक व्यूअर ने हमसे सवाल किया, जैसा पास्टर साहब ने जिक्र किया था कि हाबिल का ईमान था लेकिन काइन का कुछ चीज़ों पर ईमान नहीं था। तो एक व्यूअर ने ये सवाल किया कि वो कौन सी चीज़ें थीं जिस पर काइन का ईमान नहीं था। पास्टर साहब, आप इस बात को ज़रा एक्सप्लेन कर दें कि वो क्या चीज़ें थीं जिस पर काइन का ईमान नहीं था। शुक्रिया सिस्टर एमी। इसमें मैंने जो कहा था वो खुसूसी तौर पर बात ये थी कि इब्रानियों के मुसन्निफ़ ने ये लिखा है 11वें बाब की 4थी आयत में कि ईमान से हाबिल ने अपना हदिया खुदा के हुजूर पेश किया, लेकिन काइन ने वैसे ईमान से खुदा के हुजूर पेश नहीं किया, इसलिए नामंजूर ठहरा, नामकबूल ठहरा। तो उसकी बुनियादी वजह हमें वहाँ पर नज़र आती है कि उसके अंदर ये खूबी नहीं है। वो ये नहीं चाहता कि मैं कुछ ईमान भी रखूं कि खुदा मेरे हदिये को कबूल करेगा। उसके दिल में ये बात नहीं है, इस वजह से उसका हदिया नामकबूल हुआ है। वो खुदा पर तो ईमान रखता है मगर इस बात पर ईमान नहीं रखता कि खुदा उसके हदिये को कबूल करेगा। ये सबब है। बेशक चाहे वो अच्छे से अच्छा हदिया लेकर आए, ठीक है, चाहे वो बेहतरीन चीज़ें ख़रीद कर आए या जैसे भी, हम नहीं जानते, लेकिन उसका ये ईमान नहीं है कि खुदा मेरे हदिये को कबूल करेगा। ये सबब है जिस बिना पर उसका हदिया नामंजूर ठहरा है, नामकबूल हुआ। लेकिन हाबिल के दिल में ये बात मौजूद है। इसी वजह से इब्रानियों के मुसन्निफ़ ने लिखा है कि खुदा ने उसके हदिये को कबूल किया और उसके वसीला से अब तक कलाम करता है। तो ईमान की बात खुसूसी थी, जैसे कि हम ईमान रखते हैं कि हम खुदा की हुजूरी में जाएंगे। अगर हम इस बात का ईमान ना रखें, खुदा पर तो हमारा ईमान है कि खुदा मौजूद है, एक खुदा ताला की ज़ात है जो मौजूद है और वो हमें हर चीज़ फ्राहम कर सकती है। लेकिन अगर हमारा ये ईमान नहीं कि हम खुदा के हुजूर एक दिन जाएंगे, तो फिर हम कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं, हमारी उम्मीद ही नहीं, हमारा यकीन, भरोसा, तवक्कुल हरगिज़ नहीं है। इस वजह से हम उसकी हुजूरी में भी नहीं जाएंगे। तो ये सबब है कि ये शख्स काइन भी अपने हदिये को लेकर खुदा की हुजूरी में आता है, वो इस ईमान से नहीं आता कि उसका हदिया मकबूल ठहराया जाएगा। तो ये सबब थी। और बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। बेशक यही बात वो इब्रानियों के मुसन्निफ़ ने इसी बात को आगे वाज़े किया है कि ईमान ये चीज़ है कि वो अनदेखी चीज़ों का सबूत है। वो हमें सबूत फ्राहम होता है, हमारे दिल को तसल्ली हो जाती है, इत्मीनान भी मिलता है कि खुदा ताला मौजूद है, फिर उसने सब चीज़ों को ख़ुद बनाया है और वो हमारी चीज़ों को कबूल भी कर रहा है, और खुदा को इस चीज़ के बगैर पसंद आना ही नामुमकिन है। ये बुनियादी वजह थी कि उसका हदिया नामकबूल ठहराया गया। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। हमारे उन व्यूवर जिन्होंने हमसे ये सवाल किया था, उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और यकीनन वो सेटिस्फाई भी हो गए होंगे। अब हम अपने प्रोग्राम के आज के मौजू की तरफ आते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम भी काइन के ताल्लुक से ही है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि काइन को एक निशान दिया गया था और अक्सर उल्मा इस बात पर बहस करते हैं कि वो क्या निशान था, खुदा ने उसे कैसा निशान दिया गया, क्या वो कोई फिज़िकल निशान था या कोई वो स्पिरिचुअल निशान था। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। पास्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि खुदा ने काइन को क्या निशान दिया था? खुदा ने शनाख्ती कार्ड बना के दिया था। ये बुनियादी चीज़ है, हम इस बात को समझें कि वहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में कहीं पर नहीं लिखा कि क्या निशान दिया गया, ठीक है। और भी कई जगहों पर ऐसे निशानात का ज़िक्र मौजूद है, लेकिन अभी हम काइन की बात करते हैं, तो इसके लिए हवाला हम देख लें। पैदाइश 4 बाब उसकी 13वीं आयत से, तब काइन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सज़ा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रुए ज़मीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा और ज़मीन पर खाना ख़राब और आवारा रहूँगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने उसे कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार ना डाले। तो ये बुनियादी बात है, यहाँ पर वाज़े लिखा है कि खुदा ने एक निशान ठहराया। अब हमें नहीं बताया गया कि वो कौन सा निशान ठहराया।
ہو سکتا ہے خدا نے اس کے لیے کوئی لباس ایسا بنوا دیا، ہو سکتا ہے کوئی خاص کلر کا کوٹ دے دیا، سرخ رنگ کا کوٹ پہنے رہو تاکہ لوگ تمہیں جب دیکھیں تو وہ کیا کریں، تمہیں قتل نہ کریں۔ یہاں پر ایک خاص بات کا اور بھی فرق ہمیں سمجھنا ہے، خدا نے اسے کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کی، کہ خدا نے اس کے لیے محافظ مقرر نہیں کیے کہ محافظ کتا چلو ایک دے دیا کہ چلو جب بھی کوئی دوسرا پاس سے گزرے تو یہ بھونکنا شروع کر دے یا کاٹ لے اسے، یعنی اسے ایسا کوئی کچھ نہیں، باڈی گارڈ نہیں دے دیا، ہرگز نہیں دیا۔ تو خدا نے صرف ایک نشان ٹھہرایا، ٹھیک ہے، تاکہ دوسرے دیکھ کر یہ جان لیں، دوسروں تک یہ بات پہنچ جائے گی، کیونکہ ابھی ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ابھی دنیا میں افراد ہی کتنے ہیں، آدم اور حوا، اور حابل تھا پہلے ایک، تو 4 افراد بنتے تھے قائن کو ملا کر، لیکن اب اس نے قتل کر دیا حابل کو تو قائن اکیلا رہ گیا بھائیوں میں سے، تو اب 3 افراد صرف دنیا میں موجود ہیں۔ تو اپنے ہی ہونے والے بہن بھائیوں سے اور ان کی نسل سے اسے ڈر ہے کہ بعد میں جو نسلیں ہوں گی وہ کیا ہے، مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ اسے اندازہ ہے کہ میری عمر بھی کافی ہوگی، اس بنا پر اسے یہ ڈر ہے، تو اس لیے خدا نے ایک نشان ٹھہرایا ہے۔ خدا بھی اس بات کو جانتا ہے کیونکہ خدا کو پہلے سے علم ہے، بھلے یہ باغ عدن سے گناہ کر کے نکلے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کیا ہے، ان کی عمریں کافی ہونی ہیں۔ تو بعد میں جب اس کی اولادیں ہوئی ہیں قائن کے بعد، جب آدم اور حوا سے مزید اولادیں ہوئیں تو پھر انہوں نے کیا ہے، اس بات کو دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ ان کو بتاتے ہوں گے کہ قائن کا یہ جو نشان اسے دیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ خدا اس شخص سے بدلہ لے گا، 7 گنا بدلہ لے گا جو قائن کو قتل کرے گا، کیونکہ اس وقت کے لیے یہ ایک پہلا اور انوکھا معاملہ تھا، کیونکہ سب سے پہلا بڑا قتل یہی ہوا ہے، اس لیے ان کے لیے ایک انوکھا معاملہ تھا، اس فیملی کے لیے، اس پہلے خاندان کے لیے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر ڈالا، تو اس وجہ سے اس کے ذہن میں ڈر تھا۔ جب خدا نے اسے وہ نشان دیا ہے تو وہ ڈر اس کے ذہن سے نکل گیا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ کیا ہے، وہ خدا سے نشان کا طلبگار ہوا۔ اب خدا نے اسے کون سا نشان دیا، خدا نے اسے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید خدا نے اس کی سکن کالی کر دی اور اس کا رنگ بدل گیا تو ایسے ہوا، کچھ کا یہ خیال ہے کہ اس کے ماتھے پر کوئی خدا نے نشان بنا دیا، تو ہم کچھ ایسے دیکھتے بھی ہیں کچھ موویز میں بھی کہ اس کے ماتھے پر ایسے جیسے ایک جھاڑی کا نشان بنا دیا گیا، تو ایسا تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، ہم ان کو صرف کیا ہے اندازے لگا سکتے ہیں، ایسا ہم درست اس کے بارے میں ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ شاید خدا نے اسے کوئی لباس بنا کر دیا، جیسے کہ آدم اور حوا کو چمڑے کے کرتے پہنائے گئے تھے، ایسا ہی خدا نے کوئی اور لباس اسے بنا کر دیا، کوئی کرتا ورتا، جس کی بنا پر لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی اس شخص کو ہم نے قتل نہیں کرنا، تاکہ ہم سے بدلہ نہ لیا جائے، ہم سے 7 گنا سزا نہ ہمیں دی جائے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہمیں تھیں جو وہاں پر نظر آتی ہیں کہ خدا نے اسے اس طرح سے کوئی نشان دیا ہوگا۔ لیکن وہ نشان کیا ہے اس کے بارے میں بائبل کچھ واضح نہیں بتاتی۔ ہرگز بائبل مقدس میں کسی بھی جگہ پر یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ نشان کیا تھا، کیونکہ آگے بھی بہت سے لوگوں کے پر نشانات دیے گئے یا ان کو نشانات دکھائے گئے تو وہ ان کے لیے کیا ہے، نشان ٹھہرے۔ مگر میں اس میں ایک اور بات کہوں کہ نشان کا جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو عبرانی میں یہ صرف ایک خاص نشان کے لیے نہیں استعمال ہوا، یہ امتیاز کرنے کے لیے، فرق جاننے کے لیے بھی یہ لفظ سیم استعمال ہوا۔ جیسے پیدائش کے پہلے باب میں اس کی 14ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں تو جب خدا نے سورج، چاند اور ستارے وغیرہ بنائے تو ان کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ برسوں اور نشانوں کے لیے اور عیدوں کے لیے اور دنوں کے لیے امتیاز کا سبب بنے، تو اس بات کو بھی اسی لفظ سے کیا ہے، وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی جب ہم آگے مزید چلتے ہیں تو خدا نے اور بھی کئی لوگوں کے لیے نشان ٹھہرایا۔ خدا نے ابراہیم کو جب بلایا تو خدا نے اسے کہا کہ ایک قربانی کرو، تو جانوروں کے 2 ٹکڑے کیے، ایک پرندے کے ٹکڑے 2 کر کے، تو خدا نے کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے بعد میں ایک نشان ہوگا کہ اس میں سے ایک جلتی ہوئی مشعل تنور کی مانند گزری، تو وہ خدا نے اس کے لیے ایک نشان ٹھہرایا تھا۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت سے واقعات ہیں، اگر ہم ان کا مطالعہ کریں بائبل مقدس کا تو ہمیں اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، جیسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ بائبل میں اور لوگوں کے بارے میں ذکر ہے، تو جو کیا قائن ہی کو اسپیسیفکلی کوئی نشان دیا گیا، یا بائبل مقدس ہمیں اور کن کن جگہوں پہ بتاتی ہے کہ لوگوں کو اس طرح کوئی نشان دیا گیا یا ان کی پروٹیکشن کے لیے
ان کو کوئی خاص نشان دیا گیا. کیا کوئی اور ایسے لوگ ہیں جن کا ذکر بائبل میں موجود ہے؟ جی جی، قضات کی کتاب میں اس کا ذکر ہے. جب ہم 6 باب میں دیکھتے ہیں تو جدون کو نشان دیا گیا. جب خدا نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ تو میرے لیے اس ملک کو سنبھال، اس کا قاضی ہو، تو تب اس نے خدا سے ایک نشان مانگا. تو وہ نشان کچھ اس طرح سے تھا کہ باہر اس نے اون رکھ دی. ایک بار اس نے کہا کہ اوس سارے اون پر پڑے اور اس کے ارد گرد جگہ سوکھی رہے، تو ایسا ہی ہوا. پھر دوسری بار اس نے کہا کہ اگر ایسا ممکن ہے تو خدا تعالیٰ اگر مہربانی فرما تو ایسا ہو کہ اب اون کیا ہے وہ خشک رہے اور ارد گرد کی زمین کیا ہے وہ گیلی ہو جائے. تو اس طرح کے نشان اس نے مانگے، تو خدا نے وہ نشان دیا تاکہ ثابت ہو کہ خدا اس کے ساتھ ہے. خدا نے یہ اسے کہا. حضرت موسیٰ کو نشانات دیے گئے. اسے کہا گیا کہ تو اپنا ہاتھ کیا ہے وہ اپنے لباس میں چھپا، دایاں ہاتھ. تو جب اس نے چھپایا تو وہ اس کا ہاتھ برف کی مانند ہو گیا، سفید کوڑ سے بھر گیا. خدا نے کہا کہ اب اس کو پھر واپس رکھ. تو جب واپس رکھا تو وہ واپس صحیح ہو گیا. تو یہ بھی اس کے لیے نشان تھا. اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اسے کہا زمین پر ڈال دے، تو وہ لاٹھی جب زمین پر ڈالی تو وہ سانپ بن گیا. تو اس طرح کے بہت سے نشانات موجود ہیں. پھر خدا تعالیٰ نے آگے مزید بھی کہا. یسایہ کی کتاب میں اگر ہم فائنل ایک خاص بات ایک جو ہے وہ نشان کے حوالے سے کہوں کہ خدا نے خاص نشان جو دیا کہ تمام چیزوں کے لیے، تمام گناہوں کا کفارہ اٹھانے کے لیے بھی میں ایک خاص نشان تمہیں دوں گا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، ایک بیٹا جنے گی، ٹھیک ہے، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. تو وہ جو یسوع مسیح کی پیدائش کے متعلق خدا نے ایک نشان بتایا تھا، وہ بھی ایک نشان تھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوئی. تو یہ بھی یہ سب الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ان میں یہی لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا ہے وہی استعمال ہوا. تو اور مزید اگر ہم آگے دیکھیں تو حزقیل کی کتاب میں بھی اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے. خدا نے وہاں پر اخیر زمانے کی ایک رویا ہے، خدا نے ایک اخیر زمانے کا منظر حزقیل نبی کو دکھایا جو اس کے 9ویں باب میں ملتا ہے کہ وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ یروشلم کے لوگ ہیں اور وہاں پر راست باز لوگ ہیں، اور خدا ان کے لیے کیا ہے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ وہ ان کے ماتھے پر نشان کرتا ہے. اور وہ جب تک نشان کرتا رہتا ہے خدا اس ملک میں، اس شہر میں دوسرے جو ناراست لوگ ہیں ان کو سزا دینے کے لیے اپنے دوسرے فرشتوں کو تب تک نہیں بھیجتا. اور یہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے کہ مصر کی غلامی سے جب بنی اسرائیل قوم نکلے تو تب خدا نے 10 آفات بھی ایک نشان کے طور پر بھیجی تھیں. حضرت موسیٰ کے ساتھ معجزات کو بطور نشان بھیجا تھا. معجزات بھی ہونا یہ بھی نشان ہوتا ہے. تو خدا اس چیز کو بھی اسی صورت میں دیکھتا ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ اگر ہم آگے تک چلیں تو پھر سب کا ذکر کرنا پھر کافی مشکل ہوگا وقت کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ سائنس کے تعلق سے ہے تو یہ ہم سائنس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. تو یہ جو مارک ہے، نشان ہے، اس کا کوئی سائنٹیفک کوئی ایسا ریزن ہم دے سکتے ہیں یا سائنٹیفک سگنیفیکنس بتا سکتے ہیں؟ بالکل. اس میں جو ہے وہ بظاہر اگر ہم دیکھیں آج کے دور کے حوالے سے دیکھیں تو ایشین لوگ جو ہیں ان کا سکن کلر فرق ہے، ان کا فیس سٹرکچر فرق ہے، کمپلیکشن فرق ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم فار ایسٹ کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، مشرق بعید کی طرف جائیں تو ان کے چہرے، ان کے رنگ کا، ان کے قد کا سٹائل فرق ہے. وہ سب چیزیں بظاہر طبعی طور پر فزیکلی وہ واضح نظر آتی ہیں. یہ سب باتیں بھی ہیں. اگر ہم ویسٹ کی طرف چلے جائیں، مغرب کی طرف، امریکہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں کے لوگ بالکل مختلف ہیں. اگر ہم میکسیکو کی طرف جائیں، اس کے ساتھ ساتھ کے ممالک میں دیکھیں تو وہاں کے جو مقامی امریکی لوگ تھے ان سب کے حلیے فرق ہیں، ان کا رنگ فرق ہے، ان کا انداز فرق ہے، چہرے کی بناوٹ فرق ہے. اگر ہم افریقہ کی طرف جائیں تو وہاں کے لوگ فرق ہیں. اگر ہم رشیا کی طرف چلے جائیں تو وہاں کے لوگوں کا بھی انداز مختلف ہے. یہ سب باتیں واضح طور پر بظاہر نظر آتی ہیں. یہ جسمانی صورت میں یہ بھی ایک نشان ہے. اور اگر ہم اندرونی طور پر دیکھیں تو ہمارا سب کا جو آئی کا ریٹنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو کارنیا ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشانات جنہیں کہا جاتا ہے وہ ہاتھوں کی لکیریں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اب دنیا میں 7.25 ارب آبادی ہے، ان سب کے آنکھوں کا جو سٹائل ہے وہ فرق ہے. ہمارے جو ہاتھوں کی لکیریں ہیں وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں. بھلے ہم اپنے والدین سے اسے میچ کریں یا اپنی اولاد سے اسے میچ کریں، وہ سب کے سب مختلف ہوں گے. تو یہ بھی نشانات ہمیں سائنٹیفکلی بھی نظر آتے ہیں.
اور ہو سکتا ہے خدا نے اسے کوئی مسے کا نشان دے دیا ہو، جیسے مول کہا جاتا ہے، کوئی تل کا نشان دے دیا ہو کہ بھائی یہ بھی ایک نشان ہے۔ تو اس طرح سے بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہو سکتا ہے خدا نے یہ سب باتیں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کوئی ایسا نشان اسے دیا ہے جسے پا کر کیا ہے کوئی بھی اسے مارنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یا کچھ اور اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نے دوسروں کو دکھانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹانگ میں کوئی ایسا جو ہے وہ نقص پیدا ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، اس بنا پر اس کے بازو میں کوئی ایسا جو ہے وہ عیب آ چکا ہو جو ظاہر ہو کہ یہ کیا ہے، یہ شخص جو وہ تھا جس نے ہمارے ایک بزرگ کو قتل کیا تھا۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نشان جو بھی تھا لیکن وہ ایک فزیکل نشان تھا، وہی اس کی ایک فزیکل اپیرنس تھی تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور پھر وہ کائن کو قتل نہ کریں یا کائن کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ بے شک، کیونکہ اگر دیکھیں اگر فزیکل نشان نہیں ہوگا تو اب یہ تو صرف یہ ہوگا کہ ہاں بھئی آدم اور حوا کو پتہ چلا کہ ہاں بھئی ہمارا بیٹا قتل ہو گیا ہے اس کے بڑے بھائی کی بنا پر، تو وہ اپنی اولاد کو بتاتے ہوں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں چلتے آتے جاتے اندھیرے میں اس کائن کو دیکھ کر تو وہ اس کو پہچانیں گے نہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی اسے جانور سمجھ کے مار ڈالے، جیسا کہ بعد میں ہوا بھی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے وہ جو نشان تھا وہ سب کے لیے واضح تھا، تو پھر ہی وہ کچھ عرصہ کیا ہے وہ محفوظ رہا ہے، وہ بچا رہا ہے۔ اس سبب سے کیا ہے وہ بظاہر فزیکل نشان ہوگا، یہ بھی ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک گیس ہے، کیونکہ بائبل جب ہمیں اس کے بارے میں واضح نہیں بتاتی تو پھر ہم اس پہ کیا ہے وہ قطعی بات نہیں کہہ سکتے، صرف یہ سبب ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ نشان کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی بڑی تفصیلات موجود ہیں، ابلیس کا نشان ہے، خدا کے لوگوں پر نشان ہے، تو اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے کہ نشان کی اہمیت کیا ہے، اور یہ نشانات جن کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں جو خدا کے لوگوں میں اور ابلیس کے لوگوں میں امتیاز کریں گے تو وہ کیا نشان ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو تھوڑا سا بتائیے۔ جی سسٹر، اس میں مکاشفہ کی کتاب کے 7ویں باب میں اس چیز کا ذکر ہے کہ خدا نے پھر اپنے ایک فرشتے کو آرڈر کیا یا فرشتوں کو آرڈر کیا کہ وہ زمین پر کچھ ایسے اچھے نیک ایماندار راست باز لوگوں کو کیا کرے، ان کے ماتھے پر نشان لگائے، ان کو نشان بنا دے کہ وہ لوگ کیا ہیں میرے لیے مخصوص کردہ ہیں۔ لیکن وہاں پر ان کے لیے سیکیورٹی کا نشان بھی دیا گیا ہے، وہ ان کی سیکیورٹی کا سبب بھی بنے گا خدا کی عدالت کے لیے، کہ جب خدا دنیا کے دوسرے لوگوں کی عدالت کرے گا تو وہ لوگ کیا ہیں وہ محفوظ رہیں گے، اور ان کی ایک مخصوص تعداد بھی بتائی گئی ہے جو 1,44,000 افراد ہیں، ان کے لیے وہ ایک نشان رکھا گیا ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں وہ خدا کے لیے الگ کر لیے گئے، مخصوص کر لیے گئے کہ وہ خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے ہمیشہ پاکیزگی میں زندگی بسر کی، تو یہ ان کے لیے پھر کیا ہوا، خدا نے انہیں الگ کیا، ان کے لیے کچھ نشان لگوا دیا۔ وہاں پر بھی یہ ذکر نہیں کہ ان کے ماتھے پر کیا نشان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے آپ نے کہا کہ ابلیس کے لوگوں کے نشان ہوگا، جیسے مارک آف بیسٹ کہا جاتا ہے، حیوان کی چھاپ کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ چھاپ ویسے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس حوالے سے یہ انگوٹھی کو بھی چھاپ کہا جاتا ہے، ایک زبان میں، پنجابی زبان میں انگوٹھی کو چھاپ کہا جاتا ہے۔ اب ممکن ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قائن کی چھاپ شاید جو تھی وہ کیا ہے وہ ابلیس کی چھاپ تھی، حیوان کی چھاپ تھی، تو ہم اس بات کو نہیں جانتے، لیکن یہ جو چھاپ تھی وہ نشان ہے۔ اب مکاشفہ کی کتاب میں جیسا کہ آپ نے کہا تو جو ابلیس اپنے لوگوں کے لیے یا اپنے سب لوگوں کے لیے وہ نشان لگواتا ہے، چھاپ لگواتا ہے، وہ اصل میں خدا کی نقل کرتا ہے، خدا کے کاموں کی نقل کر کے وہ ان کو اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے اس کا عملی مظاہرہ کرتا ہے۔ وہاں لکھا ہے مکاشفہ 13ویں باب میں کہ اس نے ہر چھوٹے بڑے غلام آزاد امیر و غریب پر کیا کیا، ان سب کے ماتھے پر اور داہنے ہاتھ پر ایک ایک چھاپ کرا دی، ٹھیک ہے، اپنے نام کی، ٹھیک ہے۔ اور ابلیس جس نے مخالف مسیح کو اپنا تمام اختیار دیا ہے، وہ مخالف مسیح اصل میں چھاپ کرواتا ہے، وہ تمام لوگوں پر چھاپ کرواتا ہے جو لوگ خدا کی طرف رجوع نہیں لاتے، ان کے ماتھے پر داہنے ہاتھ پر، اور وہ لکھا بھی ہے کہ 666 ہے یا 666 بھی اسے کہا جاتا ہے، تو وہ مختلف طرح کے نشانات لگائے جائیں گے یا لگائے جاتے ہیں۔
ہم اس بات کو بعد میں بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی معمولی سا ٹاپک نہیں، اب اس کا ایک الگ موضوع ہے، تو پھر اس پر بات کی جائے اگر تو پھر ہم اصل موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ پاسٹر صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے، لیکن ایک اہم سوال جو میرے ذہن میں آیا، میں چاہتی ہوں کہ ضرور اس پر بھی بات کی جائے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ٹیٹوز کا بڑا فیشن چلا ہوا ہے، لوگ مختلف قسم کی چیزوں کے اشکال اپنے ہاتھوں پہ، چہرے پہ، مختلف جسم کے حصوں پہ ٹیٹوز بناتے ہیں، اور یہ ایک فیشن ہی بنتا جا رہا ہے، اور بہت سے مسیحی بچے بھی، نوجوان بھی اس شوق میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیا ٹیٹو بنوانا صحیح ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک چھاپ ہے، یہ ایک نشان ہے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے۔ یہ بھی بالکل ویسے ہی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب اس پہ کچھ بھی ہم اپنی باڈی پر کوئی بھی نشان یا کوئی بھی چھاپ لگواتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی جو تھی وہ پہلے درست حالت میں نہیں تھی، اس میں کاملیت کم ہے، اب اس میں ہم نے اسے کامل کر لیا، نشان لگوا کر، چھاپ لگا کر، ٹیٹو بنوا کر۔ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، لوگ بہت پرانے زمانے سے کیا ہے وہ اس طرح سے نشانات اور چھاپ بنواتے چلے آئے ہیں، یا اپنے چہرے پر، باڈی پر کیا ہے وہ ٹیٹوز بنواتے چلے آئے ہیں۔ اگر ہم افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں پر تو لاتعداد قبائل جو تھے وہ لاتعداد قسم کے ایسے ٹیٹوز بنواتے تھے، اور آج بھی بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کا مگرمچھ کے سٹائل کی باڈی بنا لیتا ہے، اپنی باڈی کو بلیڈوں سے کاٹ کاٹ کر، اور مختلف طرح سے اپنی زبان چھیدتے ہیں، کان چھیدتے ہیں، کوئی اپنی یہ والا ہونٹ کیا ہے اسے جو ہے نیچے سے کاٹ کر اس میں کیا ہے لکڑی کا ایک جو ہے وہ پیس جو ہے وہ لٹکا لیتے ہیں، اور کچھ جو ایسے برما میں اگر ہم چلے جائیں تو ایک خاص قبیلہ ہے کہ وہاں کی خواتین کو گلے میں گردن لمبی کرنے کے لیے پیتل کے رنگ پہناتے ہیں، تو وہ اگر رنگ اتار دیے جائیں وہ ہر سال پہنتی ہیں، ایک ایک رنگ بڑھاتی چلی جاتی ہیں، اگر ان کے گردن میں سے وہ رنگ نکال دیے جائیں تو گردن وہ سر سہار نہیں سکتی، تو اس بنا پر وہ گردن ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ اس طرح کے بہت سی علامتیں اور نشانات دنیا میں آج موجود ہیں، اور جیسا کہ کرسچن بچے بھی اور مسیحی بچیاں بھی اس طرح کے نشانات بنواتے ہیں، تو ایسا کرنا خدا نے منع کیا ہے، کیونکہ اگر ہم استثناء کی کتاب میں دیکھیں اور اگر ہم توریت میں پڑھیں تو خدا نے منع کیا تھا کہ تو اپنے جسم پر کچھ مت گدوانا، تو اپنی باڈی کو مت چھیدنا، بیڈنگ کرنا، یہ ٹیٹوز بنوانا، یہ سب چیزیں ٹیبو میں آتی، یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں، خدا کے حضور کیا ہیں، یہ ناپسندیدہ ہیں۔ کچھ لوگ جو داڑھی کے سٹائل بنواتے ہیں، یہ بھی گاؤ دم داڑھی بھی خدا کو ناپسندیدہ تھی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ مختلف طرح کی داڑھیاں رکھتے ہیں، وہ مختلف سٹائل ہیں، تو وہ بھی خدا کو ناپسندیدہ تھے، خدا نے ان سے بھی منع کیا تھا۔ لیکن یہ بھی فیشن ہے، ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ جی داڑھی کو اس سٹائل میں بناؤ، اس سٹائل میں بناؤ، اور ہاتھوں پر، بازوؤں پر، چہرے پر، جسم کے مختلف حصوں پر کیا ہے وہ لوگ ٹیٹوز بنواتے ہیں، تو وہ خدا کے خلاف چلنا ہے۔ اور جن کو اگر معلوم نہیں تو اگر وہ آج اس بات کو جان لیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس چیز سے گریز کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں، اور اپنی باڈی کو وہ صاف ستھرا رکھیں۔ بدن خدا کی ہیکل ہے، خدا کا گھر ہے جس میں خدا کا روح رہتا ہے، اور اسے نقصان پہنچانے والے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ خدا اسے نقصان پہنچائے گا، کہ جو خدا کے مقدس کو خراب کرے گا خدا اسے ہلاک کرے گا۔ تو ان باتوں کو ہم سب کو لینا ہوتا ہے، ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہونے والا ہے، تو آج کے پروگرام کا آپ کنکلوژن بیان کر دیں اور ناظرین کو ایک پیغام دے دیں۔ اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے خدا نے ایک نشان ٹھہرایا ہے، جیسا خروج کی کتاب کے 28ویں باب میں خدا نے اپنے کاہنوں کے لیے بنی اسرائیل میں سے ایک قبیلہ چنا جو لاویوں کا قبیلہ تھا، اور اس میں اس نے ان کاہنوں کے لیے جو بڑے کاہن ہونا تھے، جو ہارون کی نسل سے تھے، ان کے لیے کہا کہ ان کا جو امامہ ہوگا، ان کی جو پگڑی ہوگی، اس پر سونے کی ایک پتری لگائی جائے جس پر تحریر کیا جائے خداوند کے لیے مقدس، وہ ان کا نشان ہوگا کہ وہ خدا کی حضوری میں ہر وقت رہتے ہیں۔ اسی طرح سے خدا نے نئے عہد نامہ میں یسوع مسیح کی جو سب سے بڑا سردار کاہن ہے، اس کے وسیلہ سے جو اس کی قربانی پر ایمان لے آتے ہیں، ان سب کو بھی کاہن اور بادشاہ ہونے کا حق دیا ہے۔ ان کے ماتھے پر بھی وہی نشان ہے جو روحانی طور پر خدا کو نظر آتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھتے لیکن وہ روحانی طور پر خدا کو نظر آتا ہے کہ وہ خداوند کے لیے مقدس ہیں، اور اگر ہم بھی مقدس ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں مسیح کی قربانی کو قبول کرنا ہوگا، اس کے کفارہ کو قبول کرنا ہوگا، اور اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہوگی جو قائن نے نہیں کی
اور اسے سزا کا نشان دیا گیا، لیکن ہم لوگ اگر توبہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہے، جزا کا نشان دیا جائے گا، ہمیشہ کی زندگی کا نشان دیا جائے گا کہ یہ خداوند کے لیے مقدس ہیں، الگ کردہ ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اسی بات کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بے حد پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اس وقت اسکرین پر ہم سے رابطے کے لیے ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیل دکھائی جا رہی ہیں۔ آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے تو ضرور ہم سے شیئر کریں۔ اسی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔